अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। तफसीर पे आ जाते हैं आयत नंबर 239 से। 238 में हमने नमाजों की हिफाजत के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ खौफ और खतरे की हालत में 239 में उसमें भी नमाज कायम करने का हुक्म दिया जा रहा है, हिफाजत का हुक्म दिया जा रहा है। नमाज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार यानी दीन इब्राहिमी के स्वालिहीन अदा करते आए थे, लेकिन उन्होंने नमाज में जो बिदात दाखिल की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उनकी इस्लाह की और उस नमाज के तरीके को आपने सुन्नत की हैसियत से जारी फरमाया। अल्लाह ताला यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं, फ़इन खिफ्तुम, अगर खतरे का मौका है, खौफ की हालत है, फरिजालन और रुकबाना, तो पैदल या सवारी, जिस तरह चाहो नमाज पढ़ लो। नमाज की अहमियत इतनी है कि नमाज हालत जंग, हालत खौफ में भी माफ नहीं है। खिफ्तुम खौफ की हालत को बोलेंगे, खतरे की हालत को बोलेंगे। इससे मुराद हालत जंग है, हंगामी सूरत हाल है, जबकि नमाज के निकल जाने का बहुत ज्यादा खदशा हो गया हो। इस्लाम में ऐसा कोई उज़र नहीं जिससे नमाज बिल्कुल साकित हो जाए। तरीका बदल सकता है, फर्जियत बाकी रहती है। अल्लाह ने अपने बंदों पर करम करते हुए इसे लचकदार तरीके से अदा करने का हुक्म दिया, लचकदार तरीका बताया जो खुद नहीं सीख सकते। क्या कहा, रिजाल पैदल हो तो, रुकबान सवारी हो तो, यानी चलते फिरते सवारी पर बैठे हुए भी नमाज अदा करो, चलते चलते और सवारी के ऊपर। फ़इज़ा अमिनतुम, बस जब अमन हो जाए, फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून, तो अल्लाह को उसी तरीके से याद करो जो उसने तुम्हें सिखाया। यानी जब हालत खौफ खत्म हो, खतरा टल गया, अब तुम हालत इत्मीनान अमन में हो, तो अब अल्लाह को खुशू व खुजू से याद करो, सुकून से याद करो, क्योंकि हालत खौफ में तुम जरा और तरह नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन हालत अमन में तुमने नमाज को उसी खूबसूरती के साथ अदा करना है, उसी खुशू व खुदू सुकून के साथ अदा करना है जो कि कमा अल्लमकुम, जो उसने तुम्हें सिखाया। अल्लाह ने जो तुम्हें सिखाई है तरीका और नमाज, मालम तकूनु तालमून। यहाँ उम्मी अरबों को खास तौर पर तवज्जो दिलाई जा रही है कि अल्लाह ने अपने पैगंबर के जरिए इस नौयत की जो तालीम दी, ये उन उम्मियों पर, बनी इस्माइल पर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और अल्लाह कहते हैं तुम्हें इससे पहले इस तरह से नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता था, तुम्हें ये समझ नहीं थी, हमने तुम्हें कुरान के जरिए, वही के जरिए, नबी के जरिए ये नमाज का बेहतरीन खूबसूरत तरीका सिखाया। हालत खौफ की नमाज भी पता चल गई और हालत अमन की नमाज भी पता चल गई। तो बहरहाल उनकी तरफ से इसका जवाब यही हो सकता है कि वो बनी इसराइल की तरह नमाज की नाकदरी ना करें, अल्लाह के हुक्म की नाकदरी ना करें, बल्कि इसकी कदर करें और अच्छे तरीके से इसको अदा करें। अब इसमें टेक अवेज क्या है कि अल्लाह ने हम लोगों को भी कुरान की समझ हासिल करने का मौका दिया। ये बहुत बड़ी नेमत है। ये ऐसे ही है कि जैसे हम पहले से नहीं जानते थे, लेकिन अल्लाह ने हमारे हाथों में कुरान थमाकर हमें इसकी समझ, अकल, शऊर अता फरमा दिया। अब इस कुरान क्लास का भी शुक्र बनता है। और शुक्र कैसे है? जाहिरी बात है कि हम इसको अहमियत दें, इसको टाइम दें, इसको समझें, इसको पढ़ें, इसके ऊपर अमल पैरा हो, इसे हम दूसरों तक पहुंचाने वाले हैं। दूसरी चीज जो हमें यहाँ से पता चलती है कि अफरा तफरी वाली नमाज, बेसमझे बूझे पढ़ने वाली नमाज, ये नमाज पढ़ने का कोई तरीका नहीं है। असल नमाज वही है जैसे कल हमने पढ़ा था, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अच्छे तरीके से, सही तरीके से पढ़ना शुरू कर दो। यही नमाज का, अल्लाह के इस हुक्म का शुक्र है, शुक्राना है कि अल्लाह ने हमें नमाज पढ़ने का
طریقہ سکھایا، اس نے تعلیم دی، اس نے ہمیں نماز جیسی بہترین خوبصورت عبادت عطا کی۔ اب اس نماز کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس طرح سے پڑھیں۔ اور آج بھی اگر ہم ایک جگہ رک کر اگر قوموا للہ قانتین نہیں کر سکتے، مثلاً راستے میں پھنس گئے ہیں بڑے برے طریقے سے، شدید ٹریفک جیم ہو گئی ہے، کوئی بہت ایمرجنسی آ گئی ہے، بہت افراتفری کا عالم ہے، تو اس وقت کیا کرنا ہے کہ نمازوں کو قصر بھی نہیں کر پا رہے، یعنی قصر کا بھی حکم موجود ہے نا۔ اور قصر کیا ہے کہ آپ ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھیں گے، مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھیں گے، درمیان کی نمازوں کو نہیں ملائیں گے، یعنی آپ عصر اور مغرب کو نہیں ملائیں گے، ظہر عصر کو اور مغرب عشاء کو، ایک ٹائم میں دوسری نماز، دوسرے ٹائم میں پہلی نماز، ہم نمازوں کے ٹائمنگز میں دونوں نمازوں کو ملا سکتے ہیں۔ اور اگر ایسی بھی صورت نہیں ہے کہ قصر نہیں کر پا رہے، تو پھر جا کر گاڑی میں نماز ادا کرنی ہے، یعنی پہلے نہیں گاڑی پہ نماز ادا کرنی۔ یہ جو رکبان سواری پہ نماز ہے، یہ بہت ہی زیادہ ریئر کیسز میں ہوتا ہے کہ گاڑی کے اندر نماز پڑھی جائے گی۔ اور اس میں ظاہری بات ہے کہ انسان ہوائی جہاز میں ہے، سفر کر رہا ہے، اب وہ 10 گھنٹے کی فلائٹ ہے، راستے میں کہیں اس نے رکنا نہیں ہے، تو اب مجبوری ہے کہ اسے گاڑی اپنے جہاز میں ہی نماز ادا کرنی ہوگی۔ اگر اس کی یہاں سے وہ سپوز کراچی جا رہا ہے، راستے میں ٹرین جو ہے نا وہ نان سٹاپ ٹرین ہے، اس نے نہیں رکنا، تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ ٹرین میں نماز ادا کرے گا۔ فرائض کو گاڑی میں ادا نہیں کیا جا سکتا، ہاں نوافل کو گاڑی میں سواری کے اوپر ادا کیا جا سکتا ہے، چاہے ایمرجنسی کے حالات ہیں چاہے نارمل حالات ہیں۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں کہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ چلے میں 2 رکعت نفل ہی پڑھ لوں یا میں اپنے سنتے ادا کر لوں، نفل میں آ جاتی ہیں، تو پھر وہ سفر کے اندر آپ کے لیے اس کو الاؤ کر دیا گیا ہے۔ دین کی طرح کی خوبصورتی یہاں سے ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ایک طرف آئیڈیل صورتحال بتا دیا ہے اور دوسری طرف ایکسیپشنل صورتحال بتا دیا ہے، بتا یہ دیا گیا ہے کہ نماز کی معافی نہیں ہے، نماز کو ہر صورت میں اچھے طریقے سے ادا کرنا ہی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ خود بھی نماز کو دیکھیں کہ ہمیں کس انداز میں ادا کرنی ہے، خاص طور پہ قوموا للہ قانتین کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، پھر جیسے ہی حالت امن ہوتی ہے تو اور اچھے طریقے سے نماز کو ادا کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی نماز کی طرف لانا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ رو رو کر دعائیں کرنی ہیں، نرمی، محبت اور حکمت کا طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ یہ آیت نمبر 240، یہ جو مضمون شروع ہوا تھا تجدید شریعت کا، احکامات دیے جا رہے تھے امت مسلمہ کو، وہ مضمون ختم ہو رہا ہے یہاں پر۔ اب یہاں آ کر اینڈ پہ کچھ سوالات تھے صحابہ کے ذہنوں میں، کچھ لوگ اٹھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات کا سلسلہ شروع کیا ہے، یعنی چیزیں تو بیچ میں مسائل بتا دیے گئے، لیکن اب آ کر کیا ہوا ہے، دوبارہ انہی چیزوں کے بارے میں جو کنفیوژنز تھی یا لوگوں کے ذہن میں سوال تھے یا لوگ پوچھ رہے تھے، اللہ نے ان سوالات کو ایڈریس کیا یہاں 240 سے آگے۔ یہ 240 آیت جو ہے مطلقہ اور بیوگی کی ایسی صورتحال ہے جہاں عورت کو مالی تحفظ کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور سماجی تحفظ کی، لہٰذا اسلامی معاشرے کو سینسٹیو بنانے کا حکم دیا گیا کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی خواتین کے ہر حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، انہیں کسی بھی صورت میں بے سہارا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اب یہ آیات گزشتہ احکامات سے تعلق رکھتی ہیں، مزید احکامات میں نے آپ کو بتایا کہ یقینی بنائے جا رہے ہیں کہ ایسی خواتین سے کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ 240 سے کون سا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جو الجھنے تھی، سوالات تھے، ان کے جوابات پچھلی ہی آیات کی روشنی میں دیے جا رہے ہیں۔ کیا کہا اللہ نے، والذین یتوفون منکم، تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ، وہ اپنی ان بیویوں کے لیے سال بھر کے نان و نفقے کی وصیت کر کے جائیں، غیر اخراج، اور یہ بھی کہ اس عرصے میں انہیں گھروں سے نہیں نکالا جائے گا۔ اب اس حوالے سے، اس آیت کے حوالے سے دو رائے ہیں، دو اسکول آف تھاٹ ہیں۔ ایک، مرنے والا اپنی بیوی کے لیے 1 سال نان، نفقہ، گھر میں رہائش کی وصیت کرے، لیکن پھر کہتے ہیں یہ لوگ کہ بعد میں عدت کا حکم آ گیا
وراثت میں بیوہ کا حق رکھ دیا گیا، اور ان لوگوں کی رائے میں یعنی پہلے اسکول آف تھاٹ کی رائے میں یہ والا حکم منسوخ ہو گیا۔ ان کے نزدیک آیت کا مقصد تھا کہ بیوہ عورت کو بے سہارا ہونے سے بچایا جائے، اس کو تحفظ دیا جائے، اس کو سیکیورٹی دی جائے، یہ نہیں کہ نکال کے گھر سے باہر سڑک پہ کھڑا کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن ان کے خیال میں کہ یہ حکم جو ہے نا وہ اب منسوخ ہو چکا ہے۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا، یہ کوئی جبر والا حکم نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، واجب نان نفقے کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آسانی والا حکم ہے، اضافی سہولت والا حکم ہے، یہ شفقت، ہمدردی، خیر خواہی پر مبنی حکم ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیوہ کے ساتھ کس طرح سے رحم دلی کا برتاؤ کیا جائے گا۔ یہ حکم وہ کہتے ہیں کہ ختم نہیں ہوا، وراثت کا حکم اپنی جگہ پہ ہے۔ اب اگر کوئی بیوہ اس طرح کی پوزیشن میں نظر آتی ہے تو گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو نان نفقہ اور اس کو گھر کے اندر رکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ حکم علیحدہ ہے، یہ حکم علیحدہ ہے۔ اگر عورت نہیں رہنا چاہتی کوئی زبردستی ہے اس کے اندر نہیں ہے۔ کیا کہا یہاں پہ؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، حالت وفات ہو گئی ہے یعنی وفات ہے، شوہر فوت ہو گئے ہیں، بیویاں پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، وصیتاً وصیت ہے، شوہر کی زندگی میں جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں یہ اسی کی ہی ایکسٹینشن ہے۔ وصیت کیا ہے؟ اس کی ایکسٹینشن ہے۔ وصیت کا حکم بیوی کے حق میں ایک بہت ہی مستحب عمل ہے، پیارا عمل ہے۔ یہ حکم عدت کے واجب ہونے یا وراثت کے اصول سے ٹکراؤ نہیں رکھتا، اس کا ٹکراؤ نہیں ہے اس حکم سے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بطور احسان بھی قائم رہ سکتا ہے۔ مثلاً اب ہم دیکھتے ہیں اس کو ایک اور اینگل سے، دوسرے پوائنٹ آف ویو سے، کہ عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، وہ تو فرض ہو گئی، اس کے ساتھ 1 سال کا نان نفقہ شوہر کی وصیت سے تعلق رکھتا ہے۔ شوہر وصیت کر جائے، اب ان دونوں حکموں میں تضاد نہیں ہے بلکہ دونوں حکموں کا دائرہ کار الگ الگ، اس کو مکس ہی نہ کریں نا، اس کو اپنی جگہ رہنے دیں، اس کو اپنی جگہ رہنے دیں۔ عدت تو یہ ہے نا کہ وہ نکاح ثانی نہیں کرے گی۔ یہ وصیتاً لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، یہ الگ ہے کہ بھئی اسے گھر سے نہ نکالنا، اس کا خرچہ پانی وغیرہ دیتے رہے۔ بیوہ کی خبر گیری اور مالی سپورٹ کا اہتمام ہے اس کے شوہر کی طرف سے، یہ اس کے شوہر کی طرف سے ایک وصیت ہے جو جاری رہ سکتی ہے۔ اسے دوبارہ زندگی سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ایک ٹائم مل جائے گا، یعنی بیوہ کو ٹائم مل جائے گا۔ تو اب یہ دونوں اسکول آف تھاٹ آپ کے سامنے آ گئے نا، یعنی ایک تو کہتا ہے کہ نہیں ہے یہ، دوسرا کہتا ہے کہ ہے، منسوخ نہیں ہے یہ حکم، ٹھیک ہو گئی یہ بات۔ اور ہمارے پاس کوئی قرآن سے ایسا حکم بھی نہیں ہے کہ ہم ان دونوں کو الگ الگ کر سکیں، تو جس کا جہاں پہ ذہن مانتا ہے اس حکم کو وہ اختیار کر سکتا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، لیکن اگر وہ خود گھر چھوڑ دیں تو جو کچھ وہ پسندیدہ دستور کے مطابق اپنے معاملے میں کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ 1 سال نہیں رہنا چاہتی، 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ مزید 7 ماہ 20 دن مجھے نہیں چاہیے، یعنی بیوہ کی مرضی اور فائدے کے لیے ہے، اگر وہ نہ چاہے تو پھر عدت ختم ہونے کے بعد وہ اپنے لیے جو بھی معروف طریقے کے سے فیصلہ کرنا چاہے تو اس کو آزادی ہے، اس کو زبردستی کوئی نہیں روکا جائے گا۔ اگر وہ جاتی ہے اور اپنے بارے میں معروف طریقے سے کوئی فیصلہ کرتی ہے تو شوہر کے گھر والوں پر اس کی کوئی گناہ نہیں ہے۔ بیوہ کا اختیار ہے، یعنی عدت کے بعد بیوہ کا اختیار ہے، سال بھر ٹھہرے یا شوہر کے وارثین کا اس کو ٹھہرنے پر اصرار کرنا، لازم سمجھنا، یہ ضروری نہیں ہے۔ کیا بات میں نے کہی یہاں پر؟ نہ بیوہ کے لیے کہ وہ لازمی ٹھہرے گی، اس کا اختیار ہے، وہ سمجھتی ہے کہ مجھے ایک سہولت مل رہی ہے، مجھے ول کر لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ نہ ٹھہرنا چاہے تو کوئی زبردستی نہیں۔ شوہر کے جو گھر والے ہیں ان کے لیے بھی لازمی نہیں ہے کہ وہ اصرار کر کے بیوہ کو ٹھہرائیں، وہ نہیں رہنا چاہتی، وہ جانا چاہتی ہے تو وہ چلی جائے۔ اصل میں اس حکم کے اندر ایک رحم دلانہ ہدایت ہے، وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بیوہ کی مالی سپورٹ اور اس کی خبر گیری کے لیے، یعنی ایک بہت خوبصورت حکم ہے جو کہ شفقت، محبت، ہمدردی کے اصول کے اوپر اختیار کیا جا سکتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ عزیز یعنی غالب ہے، جس کے حکم کو کوئی نہیں بدل سکتا، حکیم
اس کے ہر حکم میں بہت مصلحتیں، بڑے فائدے ہیں. ہر شخص کو سمجھنا چاہیے کہ یہ حکم لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اب اس میں ہمارے لیے سبق پیغام کیا ہے؟ اسلام کا شاندار خاندانی نظام ہمیں جاننا اور سیکھنا ہے، عمل میں لانا ہے، اپنے بچوں تک پہنچانا ہے. یہی ہماری ذمہ داری. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے علاوہ اس کے اندر شریعت کی فلاحی پالیسی کی جھلک نظر آتی ہے. اس قدر خوبصورت شریعت کے احکامات ہیں، اس روشنی کو، اس نور کو دوسروں تک پہنچنا ہی چاہیے. تو یہ آپ جن کے ہاتھ میں خزانہ آیا ہے ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے اس کو اس کس انداز میں وہ دعاؤں کے ذریعے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توفیقیں مانگ کر اس خزانے کو دوسرے تک کیسے پہنچاتے ہیں. آیت نمبر 241 وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. اس طرح یہ وضاحت بھی ضروری ہے، بریکٹ میں آئے گا، بریکٹ کلوز، کے متعلقہ عورتوں کو ہر حال میں اچھے دستور کے مطابق سامان زندگی دے کر رخصت کرنا چاہیے. حقاً علی المتقین، یہ حق ہے ان پر جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں. یہ آیت ہم پڑھ کر آئے تھے اس متعلقہ کے حوالے سے 229 230 سے لے کر 236 میں. انہی آیات کی مزید وضاحت یہاں پر کی جا رہی ہے کہ ہر متعلقہ عورت کو معروف کے مطابق کچھ نہ کچھ دینا ہے، چاہے مہر دے دیا تب بھی عورت کو بے سہارا نہیں چھوڑنا، اسے دے دلا کر رخصت کرنا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، متعلقہ عورتوں کو، ہر متعلقہ کے لیے معاشرے میں اچھے دستور کے طور پر مناسب رقم یا سامان شوہر کی مالی حیثیت کے مطابق دے کر رخصت کرنا ہے. بالمعروف، مناسب اور عزت سے دیے جانے والا تحفہ ہے. حقاً علی المتقین، یہ حق ہے ان پر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. یہ مہر کے علاوہ اضافی واجب حق ہے. مہر دے دیا، طلاق ہو گئی، اب شوہر اپنی بیوی کو کیسے فارغ کرے گا؟ متاع بالمعروف کے ذریعے. یہ شوہر کے اوپر ایک اضافی حق ہے. حق کے لفظ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو یہ حق ادا نہیں کرتا وہ اللہ کے ہاں بھی یقیناً جواب دہ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا نا حقاً علی المتقین، یہ حق ہے، یہ لازم ہے متقیوں کے لیے. بعض مفسرین اسے قانونی اور اخلاقی دونوں طرح کا حق مانتے ہیں. اسلام طلاق سے دشمنی کا دروازہ نہیں کھولتا، بلکہ وہ احسان کے ساتھ رخصتی کا حکم دیتا ہے. ہمارے ہاں تو دشمنیاں ایسے پڑتی ہیں، باہر کہیں آؤٹ آف فیملی ہو تب، اور اپنی فیملی ہو تو زندگی بھر کے لیے بہن بھائیوں کے رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں. حالانکہ رشتہ ٹوٹا ہے نا، رشتہ داریاں تو وہ والی نہیں ٹوٹی نا، لیکن ہم یہ بات ہی نہیں سمجھتے. اللہ نے کس قدر، اب آپ دیکھ لیں طلاق اور نکاح کے جو قوانین مسلسل چل رہے ہیں اس میں مسلسل بالمعروف کا حکم آ رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. تو طلاق کے بعد بھی یہ بہتری اسی اخلاق کا حصہ ہے. یعنی بہتر، آپ نے کہا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں، تو شوہر جو بہتر ہوتا ہے، اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، وہ طلاق کے بعد بھی بہتر ہی رہتا ہے، وہ اچھے اخلاق کا ہی رویہ اختیار کرتا ہے. لہٰذا متقین کے ایمان کا وزن آخرت میں اسی قسم کے اخلاق سے تولا جائے گا. یہ جو اخلاق ہے نا، یہ اخلاق بہت ضروری ہے. کچھ حقوق عدالت اور قانون سے ملتے ہیں، اور کچھ حقوق انسان تقوی کی وجہ سے ہی ادا کر پاتا ہے، اسے فیل کر پاتا ہے. یہاں پر یہ جو حق بتایا متاع بالمعروف، یہ متاع بالمعروف تقوی سے فیل کرنے والا حق ہے، تقوی کے ساتھ ادا کرنے والا حق ہے، جو ایک شوہر اپنی متعلقہ بیوی کو فارغ کرتے ہوئے اچھے طریقے سے دے گا. یہاں تک یہ بات کلیئر ہوئی ہے. دستور کے مطابق کوئی بھی سامان جو ہے وہ اس کو دیا جائے گا. ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی بھی رقم ہو سکتی ہے مناسب، کوئی سامان ہو سکتا ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق دے گا. اور کل میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل بھی بتائی تھی، کوئی چاہے گاڑی دے، کوئی دے، کم از کم کوئی جوڑا دے کر بھیجا جائے گا. تو اس سے ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ چاہتے کہ بندہ مومن اگر طلاق بھی دیتا ہے تو وہ اپنی بیوی کے مالی معاملے سینسٹیو ہو، اس کو پتا ہو کہ میری بیوی کا آنے والے دنوں میں گزارا کیسے ہوگا، تو میں اگر اس کے لیے کچھ ارینجمنٹ کر سکوں ضرور کر کے جاؤں، کچھ نہ کچھ اس کے لیے ضرور کرے، اور اپنی حیثیت کے مطابق. اسی لیے کہتے ہیں
کہ عربوں کے ہاں تو یہ رواج ہے کہ جب وہ بیویوں کو طلاق دیتے ہیں تو انہیں گھروں سے نہیں نکالتے بلکہ خود گھر چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کے حوالے کر کے جاتے ہیں۔ اصل اخلاق تو یہ ہے کہ بھئی اس نے ایک زندگی گزاری ہے، بچے ہوئے ہیں، آپ اس کو اس ایج میں آ کر یا ایک دو بچوں کے بعد ہی تم جو سڑک پہ پھینکنے لگے ہو یا کسی اور کے واپس اپنے گھر والوں کے حوالے کرنے لگے ہو تو تم خود ہی اس کا ارینجمنٹ کرو نا۔ اللہ یہی چاہتے ہیں مردوں سے کہ ارینجمنٹ کرو اگر طلاق دے رہے ہو۔ لیکن اب بات وہی ہے کہ اتنا بڑا ارینجمنٹ تو ہمارے سوسائٹی میں تو ممکن ہی نہیں ہوتا، لیکن جتنا کیا جا سکتا ہے اتنا تو ضرور مرد کی طرف سے ہوگا۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 242، کذالک یبین اللہ لکم آیاتکم تعقلون، اللہ تو اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھنے والے بنو۔ آیت سورہ البقرہ کی جو آیات ہم نے پڑھی، طلاق کی، عدت کی، نان نفقے کی، بیوہ کے جو احکام آئے ہیں اس سے ریلیٹڈ آیات ہم نے پڑھی ہیں 228 241، اسی سلسلے کی تکمیل ہے یہ والی آیت بھی۔ متعلقہ کے لیے ہم 241 میں پڑھ کر آئے کہ متعلقہ کو کیا دیا جائے، متاع بالمعروف۔ اللہ کہتے ہیں اس حکم کے بعد 242 میں، کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، یہ بات اللہ بطور احسان فرما رہے ہیں۔ اختتامی جملے کے بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جتنے تفصیلی احکامات میں نے تمہیں دیے ہیں یہ ریچولز نہیں ہیں، یہ صرف کچھ باتوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے بالکل کلیئر کٹ احکامات ہیں، واضح احکامات ہیں، اس کے فیصلے ہیں، اس کی وصیتیں نصیحتیں ہیں اپنے مومن متقی محسن لوگوں کے لیے جن پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ سارے احکام واضح دلائل کے ساتھ نازل کیے گئے تاکہ انسان جاہلانہ رسم و رواج کی بجائے، جذبات میں بہنے کی بجائے، شریعت کی روشنی میں، وحی کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں فیصلے کرے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ فیصلے کرے۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنی آیتوں کی وضاحت اللہ نے تمہارے سامنے کر دی۔ کیوں کر دی؟ یہ کون سی آیتوں کی وضاحت ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، یہ جو احکامات اتنی ڈیٹیل میں بیان ہوئے، اللہ نے اینڈ پہ جب بات ختم ہوئی، وہ موضوع ختم ہوا، اللہ کہتے ہیں یہ احکامات تھے اتنے تفصیلی جو میں تمہارے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ کیوں کیے میں نے یہ بیان اس طرح سے، اتنی وضاحت کیوں دی، اتنی تفصیل کے ساتھ تمہیں کیوں سکھایا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھنے والے بنو۔ اللہ نے انسان کو دعوت دی کہ اندھی تقلید اختیار نہ کرو بلکہ سوچ سمجھ کر ان قوانین پر عمل کرو۔ جانو کہ ان قوانین کی حکمتیں کیا ہیں، ان کی روح کیا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں، یہ حکمت ایمان کا حصہ ہیں۔ اللہ نے لعلکم تعقلون کہہ کر ہمیں بتا دیا کہ اپنی عقل کی تربیت کرو۔ کیسے؟ دین میں غور و فکر کر، ان حکموں کے بارے میں جان کے، معاشرے میں لوگ کیا کر رہے ہیں، دوسرے مذاہب والے کیا کرتے ہیں، اسلام نے ہمیں کتنا خوبصورت حکم دیا، اسلام نے کس طرح سے معاشرے کے ایک مجبور، بے سہارا، کمزور طبقے کو اللہ نے سپورٹ کیا۔ یہاں تو زیادہ سپورٹ آپ دیکھیں گے پورے میں زیادہ تر آپ کو عورت کی نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ نے مرد کو بھی کیا۔ اللہ نے صاف کہا جہاں پہ رضاعت کا معاملہ آیا کہ نہ بچے کی وجہ سے ماں باپ کو بلیک میل کرے گی، نہ باپ ماں کو بلیک میل کرے گا، ان دونوں کے حقوق کا اصل میں تحفظ ہے۔ لیکن زیادہ ظاہری بات ہے کہ معاشرے کے اندر مرد ڈومینیٹ ہوتے ہیں تو عورتوں کے معاملات جو ہے نا وہ زیادہ دبتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم دین کے ان حکموں کی مصلحتوں کو جانیں، اپنی عقل سے ٹریننگ کریں، عقل کی ٹریننگ کریں تو تاکہ تم سمجھنے والے بنو۔ تو اب ہم نے سوچنا ہے یہاں رک کر کہ کیا ہم سمجھنے والے بن رہے ہیں؟ لعلکم تعقلون، اللہ کہتے ہیں نا احکامات تمہارے سامنے صرف یہی نہیں نکات اللہ نے اپنے سارے حکموں کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ لعلکم تعقلون، سمجھنے والے بنو۔ تو اب یہاں پہ جواب دیں کہ کیا ہم سمجھنے والے بن رہے ہیں؟ کیا ہم سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہم سمجھنے والے ہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں؟ کیا ہم سمجھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو، اپنے خاندان میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یہ چیزیں سمجھانا چاہتے ہیں؟
اور اگر نہیں تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا یہاں رک کر کہ کس چیز کی کمی ہے، کیوں نہیں ہم سمجھنا چاہ رہے، اور ہمیں اس راستے کو اختیار کرنا ہے جو راستہ سمجھ بوجھ والا راستہ ہے، جو راستہ عقل کو اختیار کرنے والا راستہ ہے۔ اس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سمجھ گہرا فہم، اس کی روح سمجھ آنا شروع ہوتی ہے، اس کی حکمتیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں، اس حکم کے مقاصد سمجھ آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم نے پڑھا اللہ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، تو یہ ہم پر کتنا بڑا احسان کہ ہم قرآن کھول کے بیٹھ گئے، جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہیں، آن لائن پہ، زوم پہ، جہاں یوٹیوب پہ ہم سن رہے ہیں، تو یہ اللہ نے ہمارے ارادہ کیا کہ ہمیں اپنے دین کی سمجھ کے لیے اس نے چن لیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس احسان کی قدردانی یہ ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں اور اپنے آپ کو ان سیکھنے کے کاموں کے لیے فارغ کریں۔ یعنی اللہ نے ایک دل میں جذبہ ڈالا کہ مجھے سیکھنا چاہیے، شوق ڈالا، اب میں اپنی مصروفیات، اپنے معاملات کو مینج ہی نہ کروں گی، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، میں تو سیکھ نہیں رہی۔ آہستہ آہستہ وہ شوق جو چراغ اندر جلا تھا وہ ڈم ہوتے 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 بجھ ہی جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر پتہ نہیں بعد میں وہ موقع ملے نہ ملے، وہ توفیق ملے نہ ملے، وہ شوق اندر سے اٹھے نہ اٹھے۔ تو جو اٹھا ہے نا شوق، اس کو سنبھال لیں، یہ بہت قیمتی نعمت انسان کو اللہ نے دی، اس کے اندر رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نعمت کو زندگی کی آخری سانس تک جاری رکھے، سانس تک ہم سیکھنے سمجھنے والے بنے۔ اور مومن کا ایمان سبق جو ہے ہمارے لیے صرف عمل سے نہیں بلکہ سمجھ بوجھ کے ساتھ عمل کرنے سے ہی مکمل ہوتا ہے۔ اور سمجھ بوجھ کا الحمدللہ یہ پلیٹ فارم اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اپنے دین کو 1 گھنٹہ، دیکھیں نا 5 آیتیں ہوتی ہیں، 4 ہوتی ہیں، بعض دفعہ 6 ہوتی ہیں، ہم ڈیٹیل میں آیات کی جا رہے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنے لیول کے اوپر آ کر جتنی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگرچہ سمجھنے کے لیے تو بہت بہت زیادہ یعنی کہ ایک وسیع سمندر ہے سمجھ کا، لیکن چلیں کم از کم ہم ایک راستہ تو اختیار کیے ہوئے ہیں نا سمجھ بوجھ والا۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 243، یہاں سے آگے سورہ کا چوتھا اور آخری حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اب اس آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے جہاد اور انفاق کے موضوع جو پیچھے ہم تفصیل سے پڑھ کر آئے ہیں، وہاں پہ کچھ سوالات اور احکامات کی وجہ سے ان کو روک دیا گیا تھا۔ اب یہاں دوبارہ اسی موضوع کو لے لیا گیا تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو سوالات اور الجھنیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حل کر سکے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں اس میں مسلمانوں کو جہاد انفاق کے حوالے سے نصیحتیں کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے یعنی جہاد اور انفاق کی جو نصیحتیں ہو رہی ہیں اس سے پہلے اللہ نے ایک پچھلی قوم کی مثال بیان کی۔ ان نصیحتوں سے پہلے کیا کیا اللہ نے، کیا کہا؟ الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم، ایمان والوں ان کا حکم تم پر شاق نہیں ہونا چاہیے، بریکٹ میں آئے گا، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، وہ ہزاروں کی تعداد میں، حاضر الموت، موت کے ڈر سے۔ الم ترا سوچنے پر ابھارنے والا لفظ ہے، سوچو، کن کو کہا جا رہا ہے؟ الم ترا الی الذین، بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے۔ الم ترا سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، وہ لوگ نکلے، بنی اسرائیل کی بات کہا جاتا ہے، زیادہ رائے یہ ہے، خرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکلے، کیوں نکلے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ اس میں 2 قول ہیں، ایک جہاد کا حکم دیا گیا، جہاد سے جی چرا کر فرار ہو کر نکل گئے، دوسرا طاعون کوئی وبا پھوٹ پڑی، اس کے ڈر سے بستی چھوڑ کر نکل پڑے۔ کتنے تھے یہ لوگ؟ کتنے؟ وہم الوف، الوف ہزار کے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو لفظ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف جو بائبل سے اور بنی اسرائیلی روایات سے فگر آتی ہیں، اس میں آتی ہیں، کہیں کسی نے کہا 4,000 تھے، 40,000 تھے، 70,000 تھے، بائبل میں ہے 3 لاکھ تھے، اتنی تعداد کوئی نہیں تھی، بہت بڑی تعداد میں تھے، یہ اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ یعنی وہم الوف بتا رہا ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، نمبر کتنا ہے ایگزیکٹ نہیں پتا۔
اللہ موتو، اس پر اللہ نے ان سے مردہ ہو کر جیو۔ اب اس میں پھر دو اوپینین ہیں۔ کہتے ہیں بیماری سے بھاگے، کسی میدان میں پہنچے، اللہ نے حقیقی موت طاری کی، لمبی مدت موت کی حالت میں مرے رہے، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی۔ مقصد یہ بتانا تھا کہ موت سے بھاگنے سے موت نہیں ٹلتی، اللہ جب چاہے موت دے سکتا ہے اور جب چاہے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اور وہ اللہ قیامت کے دن بھی مردے زندہ کرے گا۔ یہ پہلا ہے۔ دوسری رائے، یہ مثال بنی اسرائیل کے ایک خاص دور سے تعلق رکھتی ہے، جب وہ مصر سے ہجرت کر کے آئے اور ارض فلسطین میں انہوں نے اپنی حکومت بنائی۔ عیش و عشرت، شرک اور بدعات کے دل دادا ہو چکے تھے۔ اس وقت ان پر دشمنوں کا حملہ ہوا، وہ دشمنوں سے اور اسلحے میں کم نہیں تھے، لیکن اخلاقی حالت بہت ہی زیادہ پتلی ہوئی تھی، انتہائی کمزور، بزدل ہو گئے۔ یعنی جب عیش و عشرت کے دل دادا ہوں گے، ایمان کی کمزوری ہوگی، شرک وغیرہ کی چیزیں آ چکی ہوں گی، تو اب دشمن سے خوف کھانا شروع ہو اور جم کر نہ لڑ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سموئیل نبی کے وقت کا واقعہ ہے، یعنی یہ واقعہ ہمیں کیا بتا رہا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو دو رائے بتائی تھی کہ یہ جہاد سے جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، تو یہاں پہ وہی حالت ہوئی کہ انہوں نے کمزوری دکھائی جہاد کے اندر، ٹھیک ہے۔ فقال لهم اللہ موتو، قومی حیثیت میں جہاد سے جی چرانا ایسا ہی ہے کہ بندے کو دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے، زندگی کی لالچ بڑی زیادہ ہے، یہی وجہ ہے نا جہاد سے جی چرا رہے ہیں۔ اللہ نے سزا دے دی، قومی حیثیت میں اللہ نے کہا کہ ایسے ہی ذلت سے جیو، تمہارا جینا کیسے ہوگا، ذلت والا جینا ہوگا، ذلیل ہو کر تم جیو گے۔ ذلت اور غلامی میں جینا مر جانے کے ہی برابر ہوتا ہے۔ اب ذریت ابراہیمی کے بارے میں قانون ہے، دنیا کا ایک قانون اللہ نے حضرت ابراہیم کی اولاد کے حوالے سے بنایا کہ انہیں دنیا میں ہی ان کی جرائم کی سزا ملے گی۔ چنانچہ جب ایمان اور عمل صالح کی بجائے انہوں نے کون سی راہ اختیار کی، خوف اور بزدلی کی، جہاد سے جی چرانے کی، بے راہ روی کی۔ ان کے نبیوں نے جب ان سے عہد کیا تھا کہ اللہ کے راستے میں جی جان لگا کر لڑو گے، مرو گے، شہادت تک پہنچو گے، لیکن انہوں نے اپنے نبیوں سے کیے ہوئے عہد، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، تو اب ان کو سزا کیا ملی؟ فقال لهم اللہ موتو، مردہ ہو کر جیو۔ یہ وہ والا مرنا نہیں ہے کہ مر جاؤ سارے کے سارے، اس میں کیا ہے، مردے بن کر جیو، غلام بن کر جیو، ذلیل ہو کر جیو، ٹھیک ہے۔ تو سزا انہیں ذلت کی ملی۔ ثم احیاہم، ودن بریکٹ ہے، برسوں اس حالت میں پڑے رہے، بریکٹ کلوز، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی، جب انہوں نے توبہ کی سچے من سے، اپنی اصلاح کی، اپنی اندرونی کمزوریاں دور کی، تب اللہ نے ان کو زندگی دی، فتح دی، غلامی سے نکالا، ذلت سے نکالا، گویا دوبارہ زندگی دی، آزادی کی نعمت دی۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر بہت سے لوگ اس کے شکر گزار نہیں بنتے ہوتے۔ اللہ کون ہے؟ ذو فضل والا ہے، لیکن اکثر الناس کرتے ہیں لا یشکرون، کہ اللہ نے اکثریت کے بارے میں ایک جنرل رائے دے، اللہ کا معاملہ فضل والا ہے، فضل ہے وہ، لیکن اکثریت نہ قدری نہ شکری ہے۔ اکثر کا لفظ بڑی تعداد کے لیے بھی آتا ہے اور اکثریت کے لیے بھی آتا ہے، تو خلاصہ کیا ہے، اس میں بنی اسرائیل کے لیے آپشن ہے، اگر اب بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، قرآن کے احکامات آنے کے بعد اس طرح کے جہاد اور انفاق کی دعوت قبول کر لیں، تو اللہ ذریت ابراہیمی کے ساتھ اپنے وعدے کے مطابق ان پر اپنا فضل فرمائے گا، انہیں عروج اور سربلندی سے سرفراز کرے گا۔
اور ساتھ ہی تنبیہ بھی کر دی کہ اگر وہ موت سے ڈر گئے اور انہوں نے اپنے لیے بزدلی ذلت کو پسند کیا تو اللہ اسی وعدے کے مطابق پھر ان کے اوپر موت طاری کرے گا، انہیں ذلیل کروا دے گا۔ اور اس واقعے سے کمزور مسلمانوں کو بھی اللہ کی راہ میں جہاد اور انفاق کے لیے ابھارا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے سامنے بھی زندگی اور موت، دو راستے کھلے ہیں۔ اب اگر وہ موت سے ڈر گئے تو یاد رکھیں کہ انہیں موت سے کوئی چیز نہیں بچا سکے، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ اور ساتھ موت جب آئے گی تو آئے گی، اللہ ان کے اوپر ذلت، خواری، نفاق کی موت طاری کرے گا۔ اور اگر وہ موت سے بے پرواہ ہو کر زندگی کی راہ پر بڑھنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، یعنی جہاد کے لیے ہمت دکھائیں گے، بہادری دکھائیں گے، تو اللہ ان کو دنیا میں بھی ایمان اور اسلام کی باعظمت زندگی عطا فرمائے گا، آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب یہ اوپینین جو میں نے ابھی آپ کو اوپینین دیا کہ اس دوسرا اسکول آف تھاٹ اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ انہوں نے جہاد سے جی چرا کر جو حرکت کی اس کی وجہ سے ان کو ذلت کی زندگی میں اللہ نے ڈال دیا، یہ اوپینین آیت نمبر 244 سے اگلی آیت سے مزید مستحکم ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو قتال کا حکم دیا جا رہا ہے، مراد یہاں پر جہاد سے فرار ہی ہے، اللہ نے اس کو رد کر دیا۔ تو سبق یہی ہے کہ موت سے فرار زندگی نہیں دلوا سکتا، زندگی نہیں ملتی موت سے فرار حاصل کر کے۔ اطاعت اور فرض سے، ڈیوٹی سے بھاگنا نقصان ہی نقصان ہے اگر کوئی اس کو سمجھے۔ آیت نمبر 244 کے اوپر وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، خوب جان لو اے ایمان والو اور اس بات سے سبق لو، کس سے سبق لو؟ 243 والی آیت سے، اور خوب جان لو اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور جان لو اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دوبارہ میں ترجمہ کرتی ہوں اس کو کہ ایمان والو اس سے سبق لو اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور خوب جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت 243 میں جہاد سے فرار ہونے والوں کی مثال سنائی، ایک قوم کا قصہ سنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عملی میدان میں اتر کر حفاظت کے لیے جو قربانی بھی دینا پڑے انہیں دینی ہے، وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ تھا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آگے معرکہ بدر پیش آنا تھا، صحابہ کرام کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا تھا۔ قاتلو کہہ کر کیا کہا گیا کہ جنگ کے موقع پر تلوار اٹھانی ہوگی، یہ جہاد بالسیف ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب بھی کوئی ایسا مقصد آئے جو حق پر مبنی ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، ظلم کے خلاف ہو، ایسی کسی بھی لڑائی میں تلوار اٹھائی جائے گی، تلوار اٹھانی ہوگی۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یہ قتال نہ ذاتی انتقام کے لیے ہوگا، نہ زر زن زمین ہتھیانے کے لیے ہوگا، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، دین کی دعوت کے راستے سے ہر رکاوٹ ہٹانے کے لیے ہوگا۔ ویسے تو فی سبیل اللہ جہاد آپ کو میں پیچھے بتا کر آئی ہوں، ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا، قتال اس کا ایک حصہ ہے، اصل میں تو جہاد ہے نا، تو جہاد کا ایک حصہ قتال بھی آتا ہے۔ دین کے ہر اس کام اور ہر اس خدمت کے لیے جو دین کی سربلندی کے لیے ہو وہ جہاد کہلاتا ہے۔ اب اس آیت میں قاتلوا فی سبیل اللہ، دین کے دشمنوں کے خلاف تلوار اٹھانا ہے، جنگ کرنا ہے۔ جب ایسا کوئی موقع آئے تو بہادری سے ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب سننے اور جاننے والا ہے، اسے سب خبر ہے، سب سنتا ہے، سب جانتا ہے، تمہاری جان بازیوں کو، تمہاری قربانیوں کو، تمہاری فریادوں کو، تمہارے دشمنوں کی چالوں کو، ان کی تدبیروں کو، تمہاری تدبیروں کو، ہر چیز اس کے نوٹس میں ہے۔ اس وجہ سے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ وہ شعر ہے نا کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی، چیز کی خبر ہے تو پریشانی کس بات کی، دکھ اور غم کس بات کا؟ جب وہ سنتا اور جانتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ تمہاری پکار پر مدد کرے گا اور تمہیں تمہاری بہادری کا، تمہاری ڈٹ جانے کا اللہ کی راہ میں بھرپور صلہ عطا کرے گا۔ اور جو بزدل ہوگا، ڈرپوک بنے گا، بہانے بنائے گا،
حوصلے چھوڑے گا اللہ اس کو بھی سنتا ہے، جب وہ سنتا ہے، جب وہ جانتا ہے تو پھر وہ ان سے نبڑ لے گا۔ آج ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ جہاد کا یہ قتال کا موقع تو شاید ہی کبھی کسی کی زندگی میں اس انداز میں آئے، اور اب تو آپ پتہ ہے کہ جنگیں لڑی بھی ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ جا رہی ہیں، اب تو جنگوں کا سٹائل ہی بالکل تبدیل ہو چکا ہے۔ اب تو ہمارے لیے دین کی خدمت کا جو بہترین موقع ہے وہ دین کی نشر و اشاعت، دین کی حمایت، دین کی سپورٹ لانا، اللہ کے پیغام کو گھرانا، ہر ایک کو اس سے ملانا، اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام سننے سنانے کے لیے وہ راستے ہموار کرنا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ اس کے اندر ہم جو لگا سکتے ہیں، جان، مال، وقت، توانائی، صلاحیتیں، جو ہم لگا سکتے ہیں، جو اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہمیں وہ لگانی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اس کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ جو بہترین جدوجہد کر سکتے ہیں ہم وہ ضرور کریں، اور یہ جان لیں کہ اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اللہ قبول و منظور فرمائے۔ یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔